सामाइन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे खलीफा दुम उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की मुख्तसर सीरत। मेरे अजीज भाई और बहनों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह की हम्द व सना और दुरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पाकीज़ा और शरसाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर और क़यामत तक इनके तमाम पैरोकारों पर। फारूक उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी इस्लामी तारीख का एक चमकता हुआ सफ़ा है जो बाकी तमाम तारीखियों पर सबकात ले जाती है। तमाम कौमों की तारीख में इनकी ज़िंदगी में हुस्न अखलाक, शान व शौकत, खुलूस, जिहाद और दूसरों को अल्लाह के लिए पुकारने का हिस्सा भी नहीं मिलता। इनका पूरा नाम उमर बिन अल खत्ताब बिन नफील बिन अब्दुल आजी है। वो अबू हाफिज के नाम से जाने जाते थे और इन्हें अल फारूक का लक़ब मिला क्योंकि इन्होंने मक्का मुकर्रमा में अपना इस्लाम खुल्लम खुल्ला दिखाया और इसके ज़रिए अल्लाह ने कुफ्र और ईमान में फ़र्क किया। वो अमूल फिल हाथी का साल के तीसरे साल बाद 583 में क्रिश्चियन ईरा में पैदा हुए। इनके वालिद अल खत्ताब बिन नफील थे और इनके दादा नफील इनके लोगों में से थे जिनको कबीला कुरैश फैसले के लिए कहते थे। इनकी वालिदा खंतमा बिनत हाशिम बिन अल मगीरा थी। अपनी जिस्मानी खुसूसियत के हवाले से वो सुर्खी माइल रंग के थे और सफेद थे और बेहद मजबूत थे, ना कमजोर और ना ही झूठा। जब वो चलते थे तो तेजी से चलते थे, जब वो बोलते थे तो वो साफ बोलते थे। हजरत उमर ने अपनी आधी जिंदगी क़िबला इस्लाम माशरे जहालत में गुजारी और कुरैश के अपने हम उम्रों की तरह पले बढ़े। सिवाय इसके कि इन्हें इन पर फजीलत हासिल है कि वो इन लोगों में जिन्होंने पढ़ना सीखा था, जिनकी तादाद बेहद कम थी, इन्होंने कम उम्री में ही जिम्मेदारी उठाई और इसकी परवरिश बेहद सख्त थी जिसमें वो किसी किस्म की ऐश व इशरत या दौलत के इजहार को नहीं जानते थे। इनके वालिद अल खत्ताब ने इन्हें अपने ऊँटों को चराने पर मजबूर किया। इनके वालिद के इस सख्त सलूक का उमर पर मनफी असर हुआ जिसे उमर भर याद रखा। अपनी इब्तिदाई जवानी से ही इन्होंने कई किस्म के खेलों में भी महारत हासिल की, जैसे कि कुश्ती, सवारी और घोड़सवारी। वो शायरी से लुत्फ अंदोज होते और बयान करते और अपने लोगों की तारीख और मामलात में दिलचस्पी रखते थे और वो अपने लोगों को तारीखी और मालूमात में दिलचस्प रखते थे। वो अरबों के अजीम मेलों जैसे कि आगाज, मजानता और जुल्म मजाज में शिरकत का ख्वाहिशमंद थे, जहाँ वो तिजारत में मशगूल होने और अरबों के तारीख और कबाइल के दरमियान होने वाली लड़ाइयों और मुकाबलों को जानने के मौक़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। इसके अलावा इन्होंने तिजारत और नफ़ा हासिल किया जिसकी वजह से वो मक्का के अमीरों में से एक बन गए। वो इन ममालिक के बेहद से लोगों से वक्फ हो गए जिनका वो तिजारत के मकसद से दौरा करते थे। गर्मियों में शाम और सर्दियों में यमन का सफ़र किया। इस तरह वो ज़माना जहालत में मक्की माशरे में एक नुमाया मुकाम पर फाइज थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अक्लमंद, फसी, खुशगुफ्तार थे, मजबूत, बर्दबार, शरीफ, काइल और साफ कोई के मालिक थे, जिसकी वजह से वो कुरैश के सफ़ीर बनने और दूसरे कबाइल के सामने इनके लिए बात करने के आहिल थे। इब्न अल जूज़ी ने कहा, सफ़ीर का किरदार उमर बिन अल खत्ताब के सुपुर्द हुआ। अगर कुरैश और किसी दूसरे कबीले के दरमियान जंग होती तो वो इसे सफ़ीर बनाकर भेजते और अगर कोई दूसरा कबीला इन पर फ़ख्र करता तो इसे जवाब देने के लिए भेजते और वो इससे खुश होते। इस्लाम कबूल करने से पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की मुखालिफत की और यहाँ तक कि इन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की धमकी भी दी। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में अटल और जालिम थे और मुसलमानों को सताने में बेहद नुमाया थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम से पहले के दौर में रहते थे और इसे अंदर से जानते थे।
وہ اس کی اصل فطرت، اس کے رسم و رواج اور روایت کو جانتے تھے اور انہوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا دفاع کیا۔ چنانچہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اصلیت کو سمجھا اور ہدایت و گمراہی، کفر و ایمان، حق و باطل کے درمیان عظیم فرق کو پہچان لیا اور آپ نے مشہور الفاظ کہے، اسلام کے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹتے جائیں گے جب اسلام میں ایک ایسی نسل پروان چڑھیں گی جو یہ نہیں جانتے کہ جہالت کیا ہے۔ جب مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا تو عمر رضی اللہ عنہ قریش کے مستقبل کے احتیاط کے بارے میں فکر مند ہو گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات اپنے بہترین دوست نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے گھر کے بارے میں دریافت کریں جہاں ان کی بہن اور اس کے شوہر نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہن کے گھر پہنچ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو سورہ طٰ قرآن کی 20ویں سورت کی آیات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ وہ اپنے بہنوئی سے جھگڑنے لگے۔ جب اس کی بہن اپنے شوہر کو بچانے آئی تو وہ بھی اس سے جھگڑنے لگے۔ اس کے باوجود وہ کہتے رہے کہ تم ہمیں قتل کر سکتے ہو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو ایسا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ منہ سے خون بہہ کر زمین پر گر گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا تو وہ جرم سے پرسکون ہو گیا اور اپنی بہن سے کہا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہی تھی اسے دے دو۔ اس کی بہن نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ تم ناپاک ہو اور کوئی ناپاک شخص کلام پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایمان کی روشنی کی پہلی کرن اس کے دل کو چھونے لگی جب انہوں نے قریش کی عورتوں کو عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کافروں کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کر دور دراز کی طرف سفر کرتے دیکھا۔ ان کا ہوش ہل گیا اور انہیں ان کے لیے پچھتانا اور ترس آیا اور انہوں نے ان سے ایسے مہربان الفاظ کہے جن کی انہوں نے پہلے کبھی اپنے شخص سے سننے کی توقع نہیں کی تھی۔ جب ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہمیں بے دردی سے ستاتے تھے آئے اور کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہا کیا تم جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ تم نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہم پر ظلم کیا ہے اور اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں نکل رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ ہمیں نکلنے کا راستہ دے دے۔ پھر عمر نے کہا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میں نے وہ مہربانی دیکھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس عورت کے اس رویے سے عمر رضی اللہ کو تکلیف ہوئی اور وہ پریشان ہوئے اور وہ سوچ رہے تھے اس نئے مذہب کے پیروکار کتنی ہی مصیبتیں جھیل رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ وہ سوچنے لگے کہ اس غیر معمولی طاقت سے آگے کیا راز تھا۔ اسے دیکھا انہیں دکھ ہوا اور ان کا دل درد سے بھر گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے جو ان کے قبول اسلام کی بنیادی وجہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو ابو جہل بن ہاشم کے ذریعے اور عمر بن الخطاب کے ذریعے عزت عطا فرمائے۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے 1 سال بعد 616 میں مسلمان ہوئے جب ان کی عمر 27 سال تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے 3 دن بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 29 تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
مجھے یاد ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 29 آدمی تھے اور میں ان کی تعداد 40 تک لے آیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اسلام کو عزت بخشی۔ ہم نے عمر رضی اللہ کے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کیا کیونکہ ہم مسجد حرم کا طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان سے لڑنے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا۔ پھر ہم نے نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا فتح تھی، ان کی ہجرت مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ ہم اس وقت تک نہ نماز پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی گھر کا طواف کر سکتے تھے جب تک کہ عمر رضی اللہ کے مسلمان نہ ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کافروں سے جنگ کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کھلے عام ایسا کرنے پر اصرار کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، علی بن ابی طالب نے مجھ سے کہا، میں عمر بن الخطاب کے علاوہ کسی ایسے مہاجر کو نہیں جانتا جس نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار باندھی، کمان اپنے کندھے پر رکھ دی، تیر اٹھائے اور اپنی لاٹھی اٹھائی۔ وہ خانہ کعبہ کی طرف نکلے جہاں اس کے صحن میں ایک عدد طواف کیا گیا تھا۔ گھر میں آرام سے اس مقام پر گئے جس پر وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور پھر ایک ایک کر کے لوگوں کے حلقوں میں گئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو اس کے لیے بدصورت بنا دے گا، یتیم اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائیں گی، اسے اس وادی کے پیچھے مجھ سے ملنے دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے پیچھے چند کمزور اور مظلوموں کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیم دی، پھر وہ اپنے راستے پر چل پڑے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ جیسا ہی خیال تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا، اور تم لوگوں کو ابراہیم کے مقام یا وہ پتھر جس پر وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں کے پاس اچھے اور برے لوگ آتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم دے۔ چنانچہ حجاب یعنی عورتوں کا پردہ کرنا کی آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہوئی اور میں نے ان سے کہا، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو اس کا رب اسے تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، آیت کا نام ہے سورہ تحریم۔ عمر رضی اللہ کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھے اور سخت زندگی گزارتے تھے۔ ان کا کھانا بہت موٹا ہوتا تھا اور وہ اپنے کپڑے کو چمڑے سے پیوند کرتے تھے۔ وہ اپنی بڑی عزت کے باوجود اپنے کندھوں پر پانی کی کھال اٹھائے پھرتے تھے۔ وہ بہت کم ہنستے تھے اور کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے تھے۔ ان کی انگوٹھی پر یہ کندھا تھا، اے عمر، نصیحت کے لیے موت بھی کافی ہے۔ جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو فرمایا، میرے لیے خزانے سے 2 کپڑوں سے زیادہ کوئی چیز جائز نہیں، ایک سردی کے موسم کے لیے اور دوسرا خشک موسم کے لیے۔ میرے اہل و عیال کا رزق قریش کے ایک عام آدمی کے برابر ہوگا، نہ کہ ان کے امیر کے، کیونکہ میں مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں، میرے لیے کچھ خاص نہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی دنیا کی تمنا نہیں کی اور دنیا نے ان کی خواہش نہیں کی، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا نے چاہا لیکن انہوں نے کبھی دنیا کی تمنا نہیں کی۔ 1 سالی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ روٹی اور طبیل کھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا
اور فرماتے تھے میں کتنا برا لیڈر ہوں، اگر میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگ بھوکے مر جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اور جانشین کے طور پر ان کی تقریر۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری نے شدت اختیار کی تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ پر وہ مصیبت آئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان قریب مرنے والا ہوں۔ اللہ نے تم کو مجھ سے عہد کرنے کی قسم سے آزاد کر دیا ہے اور اب تمہاری قسم کا پابند نہیں رہا، تمہارے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تم جب چاہو اپنے اوپر مقرر کر دو۔ اگر تم کسی کو اس وقت تک مقرر کرو جب میں زندہ ہوں، میرے خیال میں میرے جانے کے بعد تمہارا جدا ہونے کا مکان کم ہے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خلیفہ کا عہدہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے بھائی کے لیے جسے وہ اس کے لیے موضوع اور اہل سمجھتا تھا اس کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے ہم نے فیصلہ کیا ہے اسے آپ پر چھوڑ دے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ اس نے کہا مجھے وقت دو تاکہ میں ایسے شخص کو چن سکوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور اس کے دین اور اس کے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں پر نظر ڈالی اور ان سے کہا کیا تم اسے قبول کرتے ہو جسے میں تمہارا پیشوا بناتا ہوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں نے بہترین کو مقرر کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا، میں نے عمر بن الخطاب کو تمہارا پیشوا بنایا ہے، اس لیے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے رب سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میں نے ان کو تیرے نبی کے حکم سے نہیں بنایا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے مفاد میں ہوں، مجھے ان کے لیے فتنے کا اندیشہ ہے اور میں نے اس معاملے میں بہت سوچ بچار کے میں نے ان میں سے بہترین اور ان کی رہنمائی کرنے کے خواہش مند کو مقرر کیا ہے۔ اب میں یہاں تیرا فرمان پورا ہونے والا ہوں، ان کی نگہبانی کرنا میرے بعد تیرے بندوں کے آنے کے بعد۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے ساتھ ہی مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ مذاکرہ بلا گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنا جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رضامندی پر مبنی تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تقریری مشورات اور منصفانہ اصولوں کے مطابق ہوئی تھی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے 22 جمادی الاخرہ 13 ہجری 23 اگست 634 بروز پیر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ پہلے خلیفہ تھے جنہیں ایمان والوں کا شہزادہ نامزد کیا گیا۔ ان کے خلیفہ کے دور میں ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں جن کا اس مضمون میں ذکر نہیں کیا جا سکتا، تاہم ہم ان کی خلافت کے دور میں ان کے کارناموں کی چند جھلکیاں آپ کو بتائیں گے۔ وہی ہے جس نے قمری تقویم کی بنیاد رکھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کی تاریخ کے مطابق ان کے عہد میں اسلام نے ایک عظیم مقام حاصل کیا، کیونکہ اسلامی سلطنت نے پورے عراق، مصر، لیبیا، طرابلس، فارس، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا اور سجستان پر حکومت کی بے مثال شرح سے توسیع کی۔ یروشلم پہلا قبیلہ اس کے دور حکومت میں پوری ساسانی فارسی سلطنت اور 2/3 مشرقی رومی سلطنت کے ساتھ فتح ہوا۔ مختلف سیاسی اور سوالن تنظیمیہ کی ملازمتی کا تعارف اور نفائذ جیسے چیف سیکریٹری خطیب، ملٹری سیکریٹری خطیب الدواوین۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ریاست کا افسران کے خلاف شکایت کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی محکمہ قائم کیا
عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے عوامی وزارت کا نظام متعارف کرایا، جہاں اہلکاروں اور سپاہیوں کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ وہ سال آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس تعینات کرنے والے پہلے شخص بھی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کسی گورنر عہدے کو اقتدار کے عہد پر رہتے ہوئے تجارت یا کسی بھی قسم کے کاروباری معاملات میں مشغول ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے 23 ہجری میں اپنے حج کے فارغ ہوئے تو دعا کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں اپنے پاس لے لے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں شہادت عطا فرمائے، جیسا کہ زید بن اسلام سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں موت کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک اللہ جس پر چاہتا ہے مہربان ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ ابو لولو الفیروز نے، جو ماجوس آگ کی عبادت کرنے والا اور کافر تھا اور رومی نشاد تھا، اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت خنجر مارا جب وہ فجر کی نماز میں تھے۔ اس نے ان کو 3 بار وار کیا، ان میں سے ایک بحیرہ کے نیچے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خون بہہ کر گر پڑے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نماز ختم کرنے کے لیے ان کی جگہ لے لیں۔ ابو لولو اپنے خنجر کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، لیکن جو بھی مسجد میں آتا اس پر وار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے 13 لوگوں کو وار کر دیا، جن میں سے 6 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اس پر ڈال دی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ غالب آنے والے ہیں تو ابو لولو نے اپنے آپ کو چھرا گھونپ کر مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا، جن کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ طلوع آفتاب سے پہلے ہوا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مجھے کس نے قتل کیا؟ ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ابی لولو ماجوسی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے توحید کے ماننے والے کے ہاتھ سے تکلیف نہیں دی۔ پھر فرمایا، میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ انہوں نے پوچھا، کون؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب وہ پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے مسلمانوں کے معاملات دیکھے ہیں اور میں نے آپ 6 کو سب سے آگے اور ہوشیار پایا ہے۔ میں تم میں سے ایک کے علاوہ کسی کے لیے اختیار کو موزوں نہیں دیکھتا۔ اگر تم سیدھا رہو گے تو لوگوں کا معاملہ سیدھا ہوگا، اگر آپس میں اختلاف ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہ تم آپس میں اختلاف کر چکے تھے، اس کے لیے اس کا خون پیا گیا۔ آپ نے فرمایا، 3 دن تک مشورہ کرو اور اس دوران رومی لوگوں کی نماز پڑھائے۔ انہوں نے جو پوچھا، اے اہل ایمان کے شہزادے، ہم کس سے مشورہ کریں؟ انہوں نے جواب دیا، مہاجروں کے ساتھ ساتھ ہجرت کرنے والوں سے بھی مشورہ کریں۔ انہوں نے دودھ پینے کی درخواست کی۔ جب انہوں نے دودھ نوش فرمایا تو ان کے زخموں سے دودھ کی سفیدی نکلتی دکھائی دے رہی تھی اور ان کے لیے واضح تھا کہ وہ مر جائیں گے۔ فرمایا، اب وقت ہے، یعنی موت کا۔ اگر میرے پاس پوری دنیا ہوتی تو میں اسے رخصتی کے مقام کی ہولناکی سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ پھر ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ 26 ذی الحجہ 23 ہجری 7 نومبر 684 بروز بدھ کو پیش آیا۔ ان کی عمر 63 برس تھی اور ان کا دور 10 سال تک بڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ اقوال جو مشہور حکمت بن گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے راز کو چھپایا وہ اختیار کرے گا، جس کو بتانا چاہیے لیکن جو کوئی بات کرے
یا مخصوص انداز میں کریں۔ اس شخص پر الزام نہیں لگانا چاہیے جو اس کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ اپنے بھائی ساتھی کی طرف سے کہی گئی بات کو برا نہ سمجھو جب تک کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں اچھے طریقے تلاش نہ کریں، جب تک کہ وہ آپ کو مصیبت انداز میں نہ سمجھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بدلہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ مخلص دوست تلاش کرو، کیونکہ وہ آسانی کے وقت شہادت مند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی لشکر بھیجتے تو انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے، پھر جب جنگ کا معیار بلند ہوگا تو کہیں گے اللہ کے نام اور اللہ کی مدد پر، اللہ کی حمایت اور اس کی مدد کے ساتھ آگے بڑھو، سچائی اور صبر پر قائم رہو، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ دشمن سے ملاقات کے وقت بزدل نہ بنو، اور جب غلبہ حاصل ہو تو نہ توڑ پھوڑ کرو، اور جب فتح حاصل کرو تو بے حسن نہ کرو۔ لڑائی کے دوران جھگڑا نہ کریں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ حملے کی گرمی میں اپنے دشمن کے سامنے ان کو مارنے سے گریز کریں۔ مال غنیمت کے معاملے میں مقدس جنگ جہاد سے دوری آپ کا ارادے کے بارے میں انتہا تک نہ جائیں، اس سے دنیاوی عزتیں حاصل کریں اور اس لین دین سے جو آپ کو حاصل ہو بے اس پر خوش ہو، یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر ابد تک سلام ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔